अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी हुए कुछ अरसा हो गया है। मेरे शौहर डॉक्टर थे। इसकी रात की ड्यूटी थी। मेरे घर में ससुराल में मेरा शौहर और एक गैर शादीशुदा बहनोई और एक भाभी रहते थे। मेरी भाभी रोज़ाना एक नई फ़िल्म लाती थी जिसे मेरी भाभी और वो अकेले देखते थे। एक दिन मैंने देखने का इसरार किया तो भाभी ने कहा, ये फ़िल्म आपके देखने की नहीं है, आप नहीं देख सकती। मैं हैरान थी क्योंकि वो दरवाज़ा बंद कर कर देखते थे। मैं रात को बोर हो जाती थी क्योंकि मेरे शौहर सुबह आते थे और मैं कमरे में अकेली रहती थी। मेरी भाभी मुझसे बहुत कम बात करती थी। भाई जब भी रात को घर आते तो किसी न किसी फ़िल्म की सीडी लेकर ज़रूर आते और फिर मेरी भाभी और भाई दोनों कमरे को बंद कर कर बैठ जाते। मेरे ससुराल के कमरे में सिर्फ एक टीवी था जो मेरी भाभी के कमरे में हुआ करता था। मुझे इनका रवैया बहुत अजीब लगता था। ये कैसी फ़िल्म है जो बंद कमरे में देखी जाती हैं? मैं बस सोचती रहती। मैं सोचती थी कि मुझे इसका ज़िक्र अपने शौहर से करना चाहिए। तब मैं खामोशी से सोचती थी कि मेरा शौहर ये ना समझे कि मैं इसकी बहन और भाई की तौहीन कर रही हूँ। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरे शौहर अस्पताल से वापस आ चुके थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह धोकर किचन में चली गई। फिर मैंने जल्दी से अपने और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखा और अपने कमरे में ले आई। जब तक मेरे शौहर ने अपना चेहरा धोया और कपड़े बदले, वो बिस्तर पर बैठ चुके थे। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने खाना दिया तो उन्होंने कहा, प्यारी बीवी, शुक्रिया। मेरे शौहर ने मुस्कुरा कर मेरे हाथ से ट्रे ले ली और मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ देखा तो पूछा, ये क्या हुआ है? उन्होंने हैरान होकर पूछा, क्या ये जल गया है? मैंने कहा, जी वो कल किचन में काम करते हुए जल गया। फिर रात को जब मैंने बर्तन धोए तो पानी ने गरा बना दिया। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि ध्यान रखा करो। मैंने अपने शौहर से बोला, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? मेरे शौहर ने बोला, जी बोलो। मैंने बोला, अपनी बहन से बोलो मेरे साथ मदद करवा दिया करे किचन में। मेरे शौहर ने बोला, जी ठीक है, मैं कहता हूँ। मैं अपने शौहर पास बैठे खामोश हो गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने जवाब नहीं में दिया। उन्होंने इसरार करते हुए कहा, तो मैंने बोला, तुम्हारी बहन सारा दिन अपने कमरे में रहती है और तुम्हारा भाई रात को आता है, फिर दोनों कमरा बंद कर कर बैठ जाते हैं। वो मुझसे बात भी नहीं करती तो वो मेरी मदद कैसे करेगी? मैंने अपने शौहर को बताया जो मेरे ज़हन में था। मेरे शौहर ने सोचते हुए जवाब दिया, ठीक है। मैंने बोला, आप नाश्ता कर लो और आराम करो क्योंकि मुझे मालूम था कि वो थक चुके होंगे। और वो बोले, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। इसके बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और बर्तन समेट लिए। मैं किचन में आई और अपने आम काम में मसरूफ़ हो गई। फिर मैं नहाई और बैठ गई। फिर मेरी भाभी ने कहा, भाभी नाश्ता बना दो। वो हुक्म के मुताबिक बोली। मेरी भाभी के बोलने का अंदाज ऐसा था कि सामने वाला इसका गुलाम है और वो मालिक है। ठीक है, मुझे शुरू से ही इसका रवैया बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप रही। मैं खामोशी से किचन में गई और मैंने नाश्ता बनाया और अपनी भाभी के सामने रखा, यहाँ तक कि मेरा भाई भी उठ गया। फिर मैंने उसके लिए भी नाश्ता बनाया और अपने कमरे में आ गई। मैं भाई के सामने कम ही आती जाती थी क्योंकि मुझे इनकी नज़रें बहुत अजीब लगती थीं, या मुझे ऐसा लगता था। मैं कमरे में आकर बैठ गई, बेड पर बैठ गई। मेरे हाथ में दर्द की शदीद लहरें उठ रही थीं। मेरी आंखें आंसू से भर गईं। इतने में मेरे शौहर की आंख खुल गई। क्या हुआ? मेरे शौहर ने तशवीश से पूछा। वो किचन में काम कर रही थी तो हाथ पर पानी पड़ने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे शौहर ने कहा, ओहो, तो आप काम छोड़ सकती थी। मेरे शौहर ने जवाब दिया और उठ गए। मुझे दिखाओ। मेरे शौहर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और इसरार किया कि वो मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांधी और कुछ दवाइयाँ भी दी।
ہسپتال سے گھر آیا تو گھر ویسے ہی پڑا تھا۔ ناشتے کے جو برتن میں نے اپنی بھابھی اور بھائی کو دیے تھے وہ بستر پر پڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت غصہ آیا لیکن میں خاموش رہی۔ میرے شوہر نے بستر پر بیٹھ کر پوچھا، برتن ابھی تک یہاں پڑے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہسپتال جانے سے پہلے میں تمہاری بہن اور بھائی کو ناشتہ دیا تو وہ برتن ایسے ہی چھوڑ گئے۔ میں برتن ٹرے میں ڈالنے لگی۔ وہ بولے، تم رہنے دو، ڈاکٹر نے کام کرنے سے منع کیا ہے ورنہ زخم بڑھ جائے گا، میرے شوہر نے کہا اور مجھے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے سر ہلایا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے اپنی بہن کو بلایا۔ میرے شوہر اپنی بہن کو چھوٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ شاید اسے شروع سے ہی یہ عادت تھی ورنہ اس کی بہن ایسی نہیں لگتی تھی۔ ہاں بھائی، آپ نے مجھے بلایا؟ میری بھابھی مصروف انداز میں پوچھنے لگی۔ میرے شوہر نے بولا، ان برتنوں کو کچن میں لے جائیں اور انہیں دھو لیں۔ میری بھابھی نے میرے شوہر سے کہا، کیوں؟ میرے شوہر نے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ نے کھا لیا ہے تو آپ اسے اٹھا کر دھو بھی سکتی ہیں، جب سب گھر پر ہوں تو صرف ایک ہی کام کیوں کرے؟ اور ویسے بھی ڈاکٹر نے تمہاری بھابھی کو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ میرے شوہر نے میری بھابھی سے کہا۔ پھر میری بھابھی نے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ بہت اچھا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ مجھے ابھی اپنی بھابھی اور بھائی کا رویہ بہت عجیب لگا۔ وہ دونوں اپنی اپنی دنیا میں لگ رہے تھے، نہ ہی ان کا بولنے کا انداز ایک جیسا تھا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے مل جل رہے تھے، جبکہ میری بھابھی اور کبھی کبھی میری بھائی کے برعکس میرے شوہر نے بہت شائستگی سے بات کی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میری ماں نے گود لیا ہوگا کہ ان کی ماں نے گود لیا ہوگا یا میری بھابھی اور بھائی۔ مجھے اپنی سوچ پر ہنسی آتی ہے۔ شام کو میرے شوہر اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے تو میں کچن میں بیٹھ گئی۔ میری بھابھی کچن میں تھی کیونکہ میرے شوہر بہت سخت تھے۔ میری بھابھی نے کہا کہ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ میری بھابھی نے بھائی کی بات سنی۔ آج وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا۔ بھابھی میں ہوں، بھائی نے کہا تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ وہ سیدھا میری بھابھی کے کمرے میں چلا گیا، لیکن جب اس نے میری بھابھی کو کمرے میں نہ پایا تو اس نے فون کرنا شروع کر دیا۔ تبھی میری بھابھی نے کچن سے آواز دی، پھر وہ کچن میں چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی، میں ان کی آوازیں ٹھیک سے نہیں سن سکتی تھی۔ پھر اچانک بھائی کو فون بجنے لگا۔ پھر اس نے میری بھابھی کو ایک سی ڈی دی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ جب میری بھابھی کھانا بنا رہی تھی تو انہوں نے سی ڈی کچن میں رکھی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر پانی پینے کا بہانہ کیا۔ ٹینک سے پانی لے رہی تھی لیکن میری نظر ان دونوں پر تھی۔ پھر میں کچن میں آئی تب میری بھابھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ میری کہی کچھ باتوں کا جواب دیتی اور کچھ باتیں اگنور کر دیتی، نظر انداز کر دیتی، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی نظروں سے بچ کر سی ڈی اپنے بازوؤں میں چھپا لی۔ میں کچن سے نکلنے ہی والی تھی کہ میری بھابھی نے سی ڈی فرش پر گر گئی۔ میں نے سی ڈی اٹھائی اور جہاں سے پکڑی تھی وہاں رکھ دی تاکہ میری بھابھی کو مجھ پر شک نہ ہو کہ میں اس پر اور بھائی پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میری بھابھی جلدی سے سی ڈی پکڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد میری بھابھی اور بھائی معمول کے مطابق اپنے کمرے میں چلے گئے، فلم لگائی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بور ہو رہی تھی اور اپنے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے گھر کال کی اور بات شروع کی۔ پھر نہ جانے کب میری نظر ان پر پڑی۔ اگلے دن صبح اٹھ کر عام کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر میں کام سے فارغ ہوئی
تب میرے شوہر نے کہا کہ جب تک تمہارا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جائے تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ تاکہ تمہیں آرام ملے اور تمہارا ہاتھ جلد ٹھیک ہو جائے۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور کچھ کپڑے بیگ میں ڈالے اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ رکے اور وہ جب صبح اٹھے تو وہ میری ماں اور اپنی ساس سے کچھ دیر بات کرتے رہے، پھر تھک کر سو گئے۔ میری ماں نے ان کو ناشتے کے لیے بلایا اور وہ ناشتے کے لیے صحن میں آئے۔ میری ماں میز پر ناشتہ لگا رہی تھی، پھر ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ میں میز سے برتن طے کرنے لگی تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ رہنے دو، یہ کام میں خود کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں ماں، میں یہ کروں گی، میں وہاں بھی تو کرتی ہوں نا، یہاں بھی کر لوں گی۔ تو میری ماں نے مسکرا کر کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں آرام کے لیے آئی ہو تو آرام کرو، ورنہ میرا داماد کیا کہے گا کہ میری ساس نے تو میری بیوی کو بھی آرام نہیں کرنے دیا۔ میری ماں نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرے ہاتھ سے برتن لے کر وہ کچن میں چلی گئیں۔ میں وہیں بیٹھی رہی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں رہنے والے ہمارے ہمسائے میری دوست وہ آئی ہے۔ میری خبر ملی کہ میں آئی ہوں تو مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تو میرے آنے کی خبر ملی تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ کیسی ہو؟ میری دوست نے مجھے گلے لگایا اور پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی تم اتنے عرصے بعد آئی ہو، تمہیں ہم بھول گئی ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں یار، شادی کے بعد انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ اس نے پوچھا تمہارے شوہر نے تمہیں کیسے رہنے کی اجازت دے دی؟ میں نے بولا وہ یار کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا۔ اتنے میں میری ماں آئی اور بولی تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، اور وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ پھر میں اور میری دوست ہم دونوں پرانی باتوں میں گم ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے گلشن خالہ؟ میری دوست نے مجھے کہا، ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اس نے راشد چاچا سے شادی کی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا جب گلشن خالہ نے راشد چاچا سے شادی کی تو گلشن خالہ کی تو ایک بیٹی تھی جسے ہم محلے میں سنا کرتے تھے۔ میں بولا ہاں مجھے یاد ہے۔ میری دوست نے بولا کچھ دن پہلے ایک لڑکا گلشن خالہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ گلشن خالہ کے کمرے میں بیٹھا ہے، وہ اس کا گھر ہے۔ اپنے کمرے میں وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے اس لڑکے کو پتہ چلا تو حالانکہ گلشن خالہ نے اسے دیکھا ہے۔ اس نے ڈرنے کی بجائے گلشن خالہ کو دھمکیاں دینا شروع کی کہ اگر تم نے یہ بات راشد چاچا کو بتائی تو میں تمہاری خیر نہیں۔ لیکن پھر بھی گلشن خالہ نے راشد چاچا کو کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت مارا۔ ایک دن گلشن خالہ کا شوہر کسی کام سے گھر سے نکل گیا، گھر میں گلشن خالہ تھی۔ اس لڑکے نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، اسی وقت بیٹی نے خودکشی کر لی اور تب سے وہ لڑکا فرار ہوا ہے۔ بیچاری گلشن خالہ بہت روتی ہیں، میری دوست نے مجھے بتایا۔ تو میں حیران رہ گئی، ہائے مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری دوست اپنے گھر چلی گئی، لیکن گلشن خالہ کی یہ باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہیں۔ کچھ دن رہنے کے بعد میرے شوہر مجھے لینے آئے اور میں ان کے ساتھ گھر آ گئی، اور تب میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے رات کو کھانا پکانے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں کچن میں فریج سے پانی لینے گئی، وہاں پانی کی بوتل، گلاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں آ رہی تھی کہ میں نے سنا کہ میرا بھائی میری بھابھی کے کمرے کے سامنے تھا، کیونکہ میری بھابھی کا کمرہ اور باورچی خانہ میرے کمرے کے درمیان تھا۔ مجھے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن آوازیں اتنی دھیمی تھی کہ میں نے سننے کی کوشش کی۔ پھر میں نے دیکھا ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ٹی وی پر ایسا کچھ لگا تھا جیسے کسی نے روتی ہوئی لڑکی کی ویڈیو لگا دی ہو ٹی وی پر۔ میں نے کچھ اور سننے کی کوشش کی ہوگی، اس سے پہلے میرے ہاتھ سے گلاس گرا۔ میں گلاس اٹھا رہی تھی، میری بھابھی نے دروازہ کھولا
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری بھابھی نے غصے سے پوچھا۔ میں پانی لینے آئی تھی، اپنے کمرے میں جا رہی تھی، گلاس ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے کمرے میں جھانکا، میرا بھائی بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جس کو میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے ڈر گیا۔ ٹی وی آن تھا جس میں سے ایک لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ میری بھابھی نے مجھے دیکھ کر اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ میری بھابھی نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بہت بدتمیز تھی۔ میں نے منہ میں سرگوشی کی۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا شوہر کسی سے فون پر بات کرنے کے بعد مصروف ہو گئے۔ میں سو گئی سوچتی ہوئی کہ میری دوست کی جو کہانی جو اس نے مجھے سنائی، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے علاوہ میری بھابھی اور بھائی وہ کچھ فحش ویڈیو دیکھیں، اور وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ ایک قسم کی فلم جو چھپ کر دیکھنی چاہیے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ آنکھ کا گناہ ہے اور گناہ کی معافی نہیں ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا یہ صرف میرا وہم ہے؟ ممکن ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، ان کی فطرت ایسی ہے، سب سے دور رہنا، اسی لیے وہ مجھ سے نہیں ملتے، لیکن مجھ سے زیادہ وہ فلم نہیں دیکھتے، مجھ سے زیادہ نہیں کرتے۔ میرے دل میں شک و شبہات تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ممکن تھا کہ یہ سب باتیں صرف میرا وہم ہو۔ میں اپنی زندگی اور اپنے شوہر کی محبت میں بہت خوش ہوں۔ اس واقعہ کے بعد بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ بہت مطمئن ہے کہ اس نے سچ کا ساتھ دیا۔ میری بھابھی اور بھائی جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ انسان کتنی ہی چالاکی سے غلط کام کیوں نہ کر لے، یہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے والدین کو وہ کوستے تھے جو آج اس حال میں تھے۔ بھائی اور بھابھی گندی ویڈیوز دیکھتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔